पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं, जिनमें से PIA के 141 हैं। ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। 7 बोगस पेपर वाले 10 पायलट और 8 बोगस पेपर वाले 34 पायलट। नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से ही। जो दोनों सेगमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान के कुछ अहम मामला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके हवाले से। इमरान खान साहब जिसके सरबराह हैं, एक बात जो इमरान खान साहब तवातुर से करते आए हैं अपनी हुकूमत संभालने से पहले, वो ये थी कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे, जब उनको इक़्तिदार मिलेगा, वो पाकिस्तान में मौजूद माफियाज़ को काबू कर लेंगे। इन माफियाज़ का जिक्र भी करते रहे और इक़्तिदार में आने से पहले जब वो अपोजिशन का हिस्सा थे या असम्बलियों के अंदर भी थे, असम्बलियों से बाहर भी, इन माफियाज़ की निशानदही भी करते रहे। बहुत तफसील से वो ये बताते रहे कि पाकिस्तान की जो बर्बादी है उसमें बुनियादी किरदार कुछ माफियाज़ का है। अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऐसी बातें हो रही हैं, ना सिर्फ उन हलकों से जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, बल्कि कुछ ऐसे अफराद भी जो इमरान खान को एक उम्मीद समझते थे, वो भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तो माफियाज़ को किसी किस्म का भी टफ़ टाइम नहीं दिया, और बजाय कि वो कोई टफ़ टाइम देते, यूँ महसूस होता है कि इमरान खान या तो ख़ुद माफिया का हिस्सा हैं या फिर माफियाज़ को, पाकिस्तान में जो मौजूद माफियाज़ हैं उनको बड़े पैमाने पर फ़वाइद पहुँचा रहे हैं। ये बात यकीनी तौर पर उस वक्त ज़्यादा अभी सुनने में आई हाल ही में, जब हमने देखा कि हुकूमत ने अचानक से मुकर्ररा वक्त से पहले ही पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो थी उसमें इजाफ़ा कर दिया, 25 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया, और ये मुकर्ररा वक्त से पहले इजाफ़ा किया गया। इससे पहले हुकूमत ने कीमतें कम भी की थी, लेकिन उस वक्त ये सूरत हाल बनी कि आवाम को दस्तयाब नहीं थी। जो भी पेट्रोलियम मसनूआत थी, आवाम की पहुँच, आवाम तक वो ना पहुँच सकी, चूँकि कीमतें कम कर दी गई थी। इसको बुनियाद बनाते हुए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इसके ऊपर कुछ बड़े इदारों के नाम भी आए, लेकिन बजाय ये सप्लाई खुलवाते इमरान खान साहब, और जो कीमतें कम की थी आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचाया जाता, इमरान खान साहब ने इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के आगे घुटने टेक दिए, और यूँ एक ही रात में 25 रुपये फ़ी लीटर का इजाफ़ा करना पड़ा हुकूमत को। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार भी कर दिया हुकूमत ने, और जो मुकर्ररा कीमत थी उसको अचानक से बढ़ा दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से जो मौजूदा हुकूमत है वो इन माफियाज़ के हाथों, न सिर्फ पेट्रोल माफिया बल्कि दीगर भी, उसका जिक्र करेंगे प्रोग्राम में, उनके हाथों वो मजबूर भी हैं, और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वाकई इतने बेबस और पाकिस्तान की तारीख़ के कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म हैं, और इसका उनको ख़ुद इदराक है भी या नहीं। प्रोग्राम में साथ देने के लिए यहाँ स्टूडियोज़ में मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें सैयद मुश्तबा साहब ज्वाइन करेंगे, हमारे प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा होते हैं। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आपसे ही आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ फरमाया कि घबराना नहीं है, मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफियाज़ के सामने डट कर खड़ा हूँ और मैं उनसे कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो क्या वाकई एक तो ये कि वो वही आखिरी चॉइस हैं जैसे वो अपने आप को बारे में फरमा रहे हैं, वो और उनकी हुकूमत, और साथ ही साथ ये कि क्या जो वो वाकई माफियाज़ के सामने डट कर खड़े हैं? बड़ा अहम सवाल, शुक्रिया अहमद शाहीन साहब। एक तो आपने कहा कि कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म, तो बहादुर तरीन वज़ीर आज़म कहाँ हैं इस वक्त? नंबर 1, ये 2 हिस्सों में जवाब दूंगा मैं आपको। एक तो वो, दूसरा ऑयल रिफाइनरीज़ की बात की आपने कि वो तमाम बड़े इदारे जिनकी वजह से ये सब खेल शुरू हुआ और आज अवाम परेशान है, शॉर्टेज हो रही है ऑयल की। मेरा ये एक अहम सवाल है कि
آج رات 12 بجے سے پہلے یہ لاگو ہو جائے گا، بات ختم. اور وہ 12 بجے سے پہلے کیسے ان مافیاز کو، جن کو ہم پیٹرول مافیا کہتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج 12 بجے سے پہلے ہم کتنا بڑا منافع کما سکتے ہیں، تو آئل شروع ہو جاتا ہے. تو اداروں کی کمزوری ہے، اداروں کے پیچھے اداروں کی کمزوری ہے. جو منافع بخش جو کمپنیز ہیں ان کے ہاتھوں میں سارا ملک کھیل رہا ہے اس وقت، سارا ملک. حکومت بھی، حکومت مجبور ہے. آپ یہ بڑا اچھی صاف بات کی آپ نے. حکومت کا جو ایک نظام ہے حکومت بنانے کا، وہ کمزور ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سرمایہ دار کے بغیر حکومت نہیں بنے گی. ان مافیاز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس تیل مافیا، ذخیرہ اندوز مافیا کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. اب اصل میں جو سیاستدان ہے وہ کس طرح سے ان کو استعمال کرتا ہے، اور وہ پھر مضبوط ترین وزیر اعظم بن جاتا ہے. پھر وہی وزیر اعظم کمزور ترین بھی ہو جاتا ہے جب یہ مافیاز کے جو مفادات خراب ہوتے ہیں. تو پوائنٹ وہی ہے، تیل کیونکہ پاکستان سے باہر سے آتا ہے، پاکستان سے پھر امپورٹ کرنا. پھر انہوں نے کیا کیا، اپریل میں بین لگایا تیل کا، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا تھا کہ پرائسز اتنی نیچے چلی گئی تھی کہ اب کیونکہ لاک ڈاؤن، کورونا اور ایئر لائنز بند ہو گئی، ایئر لائنز بند ہو گئی، تو کھپت نہیں تھی. تو یہ آئل ریفائنریز کہاں رکھتی، کس جگہ پہ لے جا کے تیل کو رکھتی؟ تو امپورٹ پہ بین لگایا گیا. اور کئی ایک وجوہات کے پھر آگے نقصان مزید ہونے کا خطرہ تھا. جیسے ہی لاک ڈاؤن ہٹا یا کچھ کام شروع ہوا تو وہی آئل ریفائنریز پرابلم میں آ گئیں. تو پاکستان وہ ملک ہے کہ انٹرنیشنل جب ریٹس ہوتے ہیں تو اس پر آتے آتے فرق پڑتا ہے، چاہے وہ ہائی ہو یا لو ہو. اب عمران خان صاحب نے شاید یہ پہلی دفعہ اس سچویشن کا سامنا ان کے سامنے آیا. سیاستدان ہمیشہ تیل کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. آئل پرائزز کی ٹائمنگ ہوتی ہے، وہ ان کے فائدے میں رہتی ہے. پچھلے دنوں مینگل صاحب خداحافظ کہہ کے چلے گئے، اس کے بعد حالات عجیب و غریب ہو گئے سیاست کے. تیل کا مہینے کے 4 دن پہلے ایک دم سے اس طرح پرائز کو بڑھا دینا، کہیں نہ کہیں فیصلوں میں سیاست استعمال ہوئی ہے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت جو مافیا ہے اس نے اس سچویشن سے پورا فائدہ اٹھایا، وہ طاقتور ہو کے سامنے، مزید طاقتور ہو کے سامنے آیا. سید مصطفیٰ صاحب کو بھی شریک کریں گے. مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید مصطفیٰ صاحب، آپ سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فرمایا کہ وہی اپنے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ میرے سوا، میری ٹیم کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے، تو کیا وہ آپ کو بھی وہی آخری چوائس لگتے ہیں اور واقعی وہ مافیاز کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مافیا کا لفظ بے انتہا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، کبھی چینی مافیا ہو جاتی ہے، کبھی ڈرگ مافیا ہو جاتی ہے، کبھی پیٹرول مافیا ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ مافیا ہے کیا چیز. دیکھیں، جو لوگ خان صاحب کو حکومت میں لے کر آئے ہیں وہی اصل میں مافیا ہیں. ٹھیک ہے، ان کے خلاف جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی قسمت میں، چاہے وہ وزیر اعظم مضبوط ترین ہو، چاہے کمزور ترین وزیر اعظم ہو، پھر آپ اس وزیر اعظم کی قسمت میں ذلت اور رسوائی کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں ماضی کے گزشتہ 5 سال 10 سال اٹھا کے دیکھ لیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ تحریک، ابھی ان کی جو تقریر آپ نے پڑھی، جو انہوں نے کل تقریر کی ہے، اس کے ایک ایک نقطے کو میں پڑھ رہا تھا اور میں اپنا سر دھن رہا تھا کہ کیا فرما رہے ہیں وزیر اعظم. وہ کہہ رہے تھے کہ تبدیلی اس ملک میں جو ہے وہ ابھی بھی ان کا یہی دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف ہی لے کر آئے گی، لیکن وہ یہ بتانے میں ناکام رہے کہ کون سی تحریک انصاف لے کے آئے گی. 2011 اور 2012 سے پہلے والی تحریک انصاف لے کر آئے گی، 2013 سے لے کر 2018 والی تحریک انصاف لے کے آئے گی، یا 2018 کے بعد جو تحریک انصاف میں تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ لے کر آئے گی. دیکھیں، ان کو لانے والے مافیاز ہیں. مافیاز جو ہیں ان کی کہتے ہیں ان کے خلاف کوئی مقابلہ نہیں کیا جاتا. جب آپ کو کوئی لے کر آتا ہے تو آپ ان کے خلاف مقابلہ نہیں کرتے. اب اس وقت حکومت کو جو سب سے زیادہ پرابلم ہے اس وقت، وہ بجٹ کی منظوری کا تھا، جو کہ منظور ہو گیا، اور بجٹ کو کوئی خطرہ نہیں تھا. دیکھیں، اس سے آپ کو مافیا کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کو اپنی ایگزسٹنس کا شدید خطرے کا سامنا ہے، لیکن بجٹ کی منظوری اور نامنظوری میں کوئی خطرہ نہیں تھا. چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ کوئی اور کاف لیگ ہو، سارے کے سارے اس چیز میں یکسو تھے کہ بجٹ پاس کروایا جائے گا. حکومت کو خطرہ ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، اس لیے کہ بجٹ میں جو لوگ بینیفیشریز تھے وہی کو خان صاحب کو لے کے آئے تھے اور وہی مافیا ہے.
ان کے خلاف نہ کوئی بجٹ، نہ کوئی کسی قسم کی منظوری، کسی چیز کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ جو آئل کے حوالے سے بات ہے کہ 4 دن پہلے ہی بڑھا دیا گیا، اور جب اس سے پہلے دستیاب نہیں تھا، حکومت نے یہ وضاحت دی ہے کہ چونکہ عوام کو مشکلات تھیں اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور پھر یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پرائسز جو ہیں وہ اوپر جا رہی تھیں. تو کیوں یہ خاص طور پہ جو وقت سے پہلے، کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں اور جو پالیسی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہر ماہ کی 1 تاریخ کو جو نئی قیمتیں ہیں ان کا تعین کیا جائے، ان کا وہ نافذ ہوتی ہیں 1 تاریخ سے. لیکن اس بار 4 تاریخ سے، حالانکہ سب کے سامنے تھا کہ پٹرول جو تھا پہلے ہی شارٹ تھا یا اس کو ذخیرہ کر لیا گیا تھا، تو 1 تاریخ کا بھی انتظار نہیں کیا گیا. اس سے کس کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا اصل میں؟ دیکھیں، اس میں حکومت کے اس بیان پہ کہ جو عوام کی مشکلات درپیش تھی، حکومت کا اعتراف شکست جو ہے وہ واضح ہے. یہ خود اعتراف کر رہی ہے کہ ہم پیٹرول کو نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، جس وقت پیٹرول کی پرائس ڈاؤن تھی، مطلب اس بات میں اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جب ہم نے قیمتیں گرائیں تو اس وقت جو پیٹرولیم جو کمپنیاں تھیں انہوں نے پیٹرول کو روک لیا، ان کی ذخیرہ اندوزی کر لی. اس وقت یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کمیشن بنایا جائے گا، ان کے خلاف جو سخت ایکشن لیا جائے گا. تو اگر انہوں نے سخت ایکشن لیا جانا تھا یا کارروائی لی جانی تھی تو آپ پیٹرول لکھواتے، اس سستی قیمت میں لوگوں کو پیٹرول دلواتے. لیکن چونکہ آپ اس میں بری طریقے سے ناکام ہو گئے، آپ اس میں کسی قسم کی پیش رفت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو آپ نے پھر مجبوراً، کیونکہ آپ بالکل پہیہ رکنے کی اس میں آ گیا تھا، تو مجبوراً آپ نے جو ہے قیمتوں میں اضافہ کیا. 4 دن پہلے اضافہ کیا، اور اس کے بعد یعنی کہ ایک طرح کے ہاتھ پیر جوڑ کے، جسے کہتے ہیں ہم پنجابی میں گوٹے پکڑ کے جو ہے ان سے کہا کہ بھائی آپ پیٹرول نکالیں تاکہ لوگوں کو، تاکہ کچھ پہیہ تو چلے. تو یہ تو صرف گوڈے نہیں پکڑے، ان کی جیبیں بھی گرم کی ہیں سید مصطفیٰ صاحب. اتنا بڑا 25 روپے 1 لیٹر پہ، اور یقینی طور پہ جب انہوں نے سستی قیمت پہ پیٹرول لیا تھا تو اس سے تو اربوں کا منافع ہے. میر اکرام صاحب بھی موجود ہیں. میر صاحب، احمد شاہین، تو کیا ہوا؟ ٹیکس فری بجٹ تو دے دیا نا، بجٹ میں تو کوئی ٹیکس نہیں لگایا نا. مصطفیٰ صاحب، میں آپ دونوں اور احمد شاہین دونوں سے اختلاف کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اوگرا نے کمیشن، یہ جو گٹے گوڈے پکڑنے والی بات کر رہے ہیں، 6 بڑی کمپنیوں کو بڑے ہیوی فائن کیے ہیں. کتنے ہیوی؟ بہت ہیوی فائن کیا. 4 کروڑ. سر کچھ چھوٹا اگر کمپنی کے لیے آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. 7 ارب کا فائدہ پہنچا دیا. جی فائدہ آپ دیکھیے، اگر میں آپ سوال کیجئے میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے میں؟ اچھا میر اکرام صاحب، بہرحال حکومت کی کمزوری تو نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں کمزوری ہے یا نہیں؟ جو بات سید مصطفیٰ صاحب نے بھی کی کہ پیٹرول جب ہم نے دیکھا کہ حکومت نے قیمتیں کم کی، یقینی طور پہ وہ عوام کے فائدے کے لیے کم کی، اور لیکن مافیا نے یا جو پیٹرول کی کمپنیز ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، انہوں نے وہ فائدہ جو حکومت نے نیک نیتی سے عوام کو پہنچانے کی نیت سے یہ قیمت کم کی تھی، وہ فائدہ نہیں پہنچنے دیا عوام تک. اب حکومت کی ریٹ کہاں پہ گئی کہ اگر آپ کی کوئی فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے، جب کوئی دہشت گرد چیلنج کرتا ہے اس کو تو آپ میزائل سے اڑا دیتے ہیں، اور اڑانا بھی چاہیے یقینی طور پہ حکومت کی ریٹ کو. لیکن یہ جو اقتصادی دہشت گرد ہیں، ان کو گردن سے کون پکڑے گا؟ ان کو صرف 4 کروڑ جرمانہ کر کے اور دوسری طرف 7 ارب یا 70 ارب کا ان کو آپ نے فائدہ بھی پہنچا دیا. وہ عوام کا، اس میں عوام کہاں پہ کھڑی نظر آتی ہے؟ عوام کو تو اس کا کوئی ثمرات پہنچے ہی نہیں جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا. تو یہ حکومت کی کمزوری نہیں لگتی آپ کو؟ نہیں، حکومت تو بہرحال کمزور ہے، یہ سیدھے لفظوں میں مان لیتا ہوں میں. اس میں لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حکومت کے فیصلوں میں ان کے خود کی بہت ساری خامیاں ہیں. جو فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے سرمایہ دار ہیں. فیصلہ کر بھی لیتے ہیں بعض اوقات، جیسے یہ ابھی عمران خان صاحب کی ہدایت پہ فیصلہ تو ہو گیا کہ عوام کو کم قیمت میں دینا چاہیے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو طاقت ہے وہ حکومت کے پاس کیوں نظر نہیں آتی؟ نہیں، عمران خان صاحب کاش وہ فیصلے کریں. ان کا فیصلہ تو بیچاروں کا ایک دن ہوتا ہے، اگلے دن واپس لینا پڑتا. آپ نے یو ٹرن ان کو نام دے دیا، یو ٹرن خان یا کیا نام ان کو دے دیا. ان بیچارے کے اس کے خان صاحب کے پاس تو میرا خیال ہے کوئی 1-2 چیزوں کی تقریروں کے وہی عنوانات ہیں، انہی کو وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. انقلاب و تبدیلی آ جائے گی، لیکن جہاں تک اتنے بڑے بڑے فیصلے جس میں معیشت کا سارا دار و مدار ہو، اس میں ان بیچاروں کی نہیں چلتی خان صاحب کی. اور میر صاحب یہ بتا دیجیے ذرا، لگے تو کس کی چلتی ہے پھر؟
آپ جن کو پسند کرتے ہیں ان کی چلتی ہے, میں نام نہیں لے سکتا ان کا. نہیں تو میر صاحب پھر حکومت کو گھر نہیں چلے جانا چاہیے, اتنی کمزور حکومت جو شروع میں بھی میں نے جس طرح گھر والی بات نہیں, کیونکہ پتہ کیا میں آج آپ کو بتاتا ہوں, ہماری عوام یہ کہہ لیں پاکستانی عوام کے پاس وہ ٹیکنیکل نالج نہیں ہوگی کہ کس انداز میں یہ جو آئل بزنس رن کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی, اور پھر پاکستان میں آئل آنے کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اب جہاں ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ ڈیلی بائنگ کتنی ہے, ایک شخص کو پتا ہے میں نے 1000 روپے کا پیٹرول ڈیلی ڈلوانا ہے, اور پھر وہ پیٹرول پمپ والے کو بھی پتا ہے کہ آج میری ایوریج سیل اتنی ہونی ہے. جب وہ ایوریج سیل ہونا بند ہو جائے گی تو پھر اس حساب سے آئل ریفائنری سے بائنگ بھی کم ہو جاتی ہے, ریٹیلر کم بائی کرتا ہے. تو اسی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ ہوتی ہے. ہمارے جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ بھی اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ اگر ابھی بھی جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ڈالر کے حساب سے ابھی بھی پاکستان میں جو پیٹرول کی سیل ہے وہ ہم کم دے رہے ہیں, آس پاس کے ممالک کی جتنے بھی ہیں ان سے پھر بھی ہمارا کافی حد تک کم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عوام کو نالج نہیں ہے. اگر 27 روپے 58 پیسے کے قریب بڑھایا گیا تھا تو ابھی 25 یا 26 روپے پہلے کم کیا گیا تھا تو ابھی اتنا بڑھایا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہ ایک سسٹم ہے آئل کا جس میں عوام یہ سمجھتی ہے کہ بڑھ گیا, ایک دم سے بڑھ گیا اور کباڑا ہو گیا. لیکن ایسا اس میں لیکن جب اپوزیشن میں تھے تب تو کہتے تھے 46 روپے لیٹر ہونا چاہیے, حکومت کھا رہی ہے, پتہ نہیں روزانہ کے اربوں کس کی جیب میں جا رہے ہیں. اچھا میں ایک بات بتاؤں, اتنی عوام بہت اہم بات ہے احمد شاہین صاحب, اتنی عوام شور نہیں مچا رہی ہے جتنی میڈیا مچا رہا ہے. میں ایک بات آج کو بتاؤں, یہ جو پیٹرول ہے نا, یہ پیٹرول اور یہ آٹا, یہ ساری چیزیں اس میں مافیاز انوالو ہیں. وہ ہر حکومت میں رہے, میں ایک ہی بات بار بار کر رہا ہوں, وہ ہر حکومت اس وقت بھی حکومت میں شامل ہے, لیکن میڈیا زیادہ شور مچاتا ہے. سید مصطفیٰ صاحب کیوں آپ اتنا شور مچاتے ہیں؟ عوام تو ریلیکس ہے. ابھی 25 روپے کا اضافہ ہوا, اس کے اوپر بھی ایک چینل نے رپورٹ جاری کی کہ عوام تو بہت ریلیکس ہے اور شکر کر رہی ہے کہ صرف 25 روپے بڑھا ہے, اور یہ بھی شکر ہے کہ مل تو رہا ہے. تو کیوں میڈیا جو احمد شاہین صاحب, یہ میر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ابھی گزشتہ دنوں بریفنگ دی ہے کابینہ کو کہ خودکشی کا ٹرینڈ بہت بڑھ رہا ہے. اس وقت مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, میڈیا شور مچا رہا ہے لیکن لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. تو خان صاحب نے پوچھا تھا کہ بھائی خودکشی کی طرف تو جا رہے ہیں تو اس کو روکا کس طرح جائے. انہوں نے کہا جب تک آخری 100 روپے عوام کی جیب میں پاکٹ میں موجود ہے وہ خودکشی نہیں کریں گے. جب 100 روپے سے کم ہوتا ہے تو جا کے 1 لیٹر پیٹرول خریدتے ہیں اور چھڑک کے آگ لگا لیتے ہیں. تو بس اسی لیے 100 روپے پرائز کر دی گئی ہے. نہ 100 روپے نو من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, نہ 100 روپے سے نیچے پیٹرول کی قیمت ہوگی, نہ ایک آدمی کی قوت خرید نہیں ہوگی کہ وہ 1 لیٹر خرید کے اپنے پر خودکشی کرے. جناب عوام چیخ نہیں رہی. عوام کی تو اب اس حالت میں آ گئی کہ اس کی چیخیں کیا نکلیں گی, وہ چیخنے کے بھی قابل نہیں رہی ہے. آپ بتائیں کہ جس طریقے سے لوگ اپنی آکسیجن سلنڈرز, دوائیوں, ڈیکسامیتھاسون اور ریمیڈی فائر وغیرہ جیسی میڈیسنز کے لیے بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں. میرے پاس اس وقت تقریباً 8 سے 10 لوگوں کی تفصیلات موجود ہیں جو ایمبولینسز میں, گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے مریضوں کو موت کے دہانے پہ لے کے گھومتے پھر رہے ہیں اور کوئی دوائی نہیں مل رہی ہے. حکومت کہتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے قیمت پیچھے کر دی, اگر مافیا نے چیزیں قیمتیں بڑھا دی ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ 3-3 ہزار روپے کا کورونا کا ٹیسٹ آیا تھا, شوکت خانم 9,000 میں بیچتا رہا. پوچھیں کہ عمران خان صاحب کا اس میں کیا قصور ہے؟ شوکت خانم سے پوچھے, ہاسپٹل والوں سے پوچھے نا. تو یہ کہنا کہ عوام نہیں چیخ رہی اور میڈیا چیخ رہا ہے, میڈیا تو وہی کرتا ہے جو عوام کر رہا ہوتا ہے. صرف میڈیا کو الزام دے دینا درست نہیں ہے. جو لوگوں کا حشر ہو رہا ہے, اور ابھی تک جو ہے بعض لوگ صرف وزیر اعظم کی سمارٹنس اور کلر اسمائل کے اوپر بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اس چیز سے باہر آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ لوگ جو ہے ان کا کیا حال ہو رہا ہے. جی اچھا سید مصطفیٰ صاحب, میڈیا ضرورت سے زیادہ اس لیے بولتا ہے. اب میرے بڑے محترم فاضل دوست نے کہا کہ وہ ایمبولینس میں لوگ لے کے گھوم رہے ہیں, سارا کچھ ہے. ہم اگر پاکستان میں جا کے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں نا تو اتنی بڑی تعداد, 22 کروڑ سے زیادہ کی تعداد جو ہے وہ اس قدر پریشان پاکستان میں نہیں ہے جس طرح میڈیا نے ان کو پریشان کر کے پوری دنیا کو دکھانا شروع کر دیا ہے. اور میرے جیسے, آپ جیسے اوورسیز میں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, جو انویسٹرز بھی ہیں, جو پاکستان میں پیسہ بھی لگانا چاہتے ہیں, وہ جب پاکستانی میڈیا کی خبر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رک جاؤ, پتہ نہیں پاکستان کل ہے نہیں ہے, یہ سلطنت بچے گی یا نہیں بچے گی. تو یہاں تک تو میڈیا کی جو غیر ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں لیکن میر اکرام صاحب, مجھے پتا ہے اب سے 2-2.5 سال پہلے
چینی جو مہینے کی آتی تھی 55 روپے کلو آ جاتی تھی یا اس سے کم ہی آتی تھی, ابھی وہ 70 میں بھی نہیں مل رہی, تو اس سے پریشانی تو پیدا ہوگی بہرحال کہ نہیں ہوگی؟ بھائی نہ کھائیں چینی, گڑ کھائیں. کس نے کہا آپ کو چینی کھائیں؟ یہ دیکھیے ہمارے میڈیا کا کردار آپ نہیں. نے آٹا نہیں لے کے آنا, کتنی چیزیں آپ جس چیز کی سیمنٹ کی بوری کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کی پرائس نہیں بڑھی. نہیں سیمنٹ اور یا کہ حد تک, جتنی بھی لیکن ضروریات زندگی میں, آخر میں آٹے کے بجائے مٹی کھانے کی گنجائش رہ جائے گی, بس چوائس رہ جائے گی. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آٹا یا چینی یہ چیزیں بہرحال یہ عوامی ضرورت ہے, خوراک ہے, سب چیزیں میں مانتا ہوں. میں سمجھا آپ کہنے لگے یہ نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھا لو. ڈبل روٹی بھائی میرے عوام صحیح لوگوں پر ہاتھ ڈالے, جو پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جا کے پکڑے. لیکن حکومت کے انڈر ہی آتے ہیں نا. حکومت دیکھیں آپ اسلام آباد جا کے تو دھرنا دینے سے رہے, جو آپ کے ڈسٹرکٹ. کون پکڑے میر صاحب؟ ایک منٹ, کون پکڑے؟ کیا عوام پکڑے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عوام قانون کو سر عوام آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ووٹ دیتی کیوں ہے؟ جب عوام کیوں دیتی ہے ان چوروں کو ووٹ؟ پکڑے جا کے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. آپ ایک بات اور ہے, ایک بات اور ہے, کے الیکشن میں آنکھوں میں پٹیاں باندھ کے ووٹ ڈالیں. جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے یا آپ کا جو بھی ڈرگ کنٹرول کمیٹیز بنی ہوئی ہیں یا ان کے جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں, ایون پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی بنی مجسٹریٹ ہے, ہر ڈسٹرکٹ کا ایک مجسٹریٹ ہے جو کنٹرول کرتا ہے. عوام کو اس کے دفتر جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ٹھیک ہے, عوام جائے, جا کے 4 بندے اکٹھے ہوں محلے کے, جا کے بات کریں, یا اپنے علاقے کے. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مت جائیں پلیز. یہ پولیٹیکل پارٹیز فالو کرتے ہیں, اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, انہوں نے جیتنا ہوتا ہے. بریک کی جانب بھی جانا. سید مصطفیٰ صاحب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ابھی آگے جو آنے والے دن ہیں اس میں آپ حکومت کے لیے کیا مشکلات دیکھتے ہیں اور کوئی سیریس مسئلہ دیکھتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب نے بھی حالیہ ایک انٹرویو میں 6 ماہ کا کہا کہ 6 ماہ بہت اہم ہے اور ہمیں کچھ ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا. کچھ دیگر حکومتی شخصیات ہیں, انہوں نے بھی کھل کے جو ہیں وہ حکومت کے اندر کے اختلافات انہوں نے بیان بھی کیے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ آنے والے وقت کو؟ دیکھیں آنے والے وقت میں بلکہ بجٹ کے فوراً بعد ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس چیز سے بالکل متفق نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اپوزیشن جو ہے, جو دوسری جگہ جو اس وقت جن سرگرمیوں میں ملوث ہے, اس میں بھی کوئی پاکستان کے لیے کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے. یہ لوگ بھی اگر آئیں گے, اگر بلاول بھٹو اور مسلم لیگ نون جو ہے اگر وہ اس وقت مضبوط ہوتی ہیں, اور انہوں نے جو ایک کمبائنڈ گیدرنگ کی اور اے پی سی کے اوپر اتفاق رائے بھی ہوا ہے, تو یہ بھی بڑی یقین دہانیوں کی بنیاد پر آئیں گے. اگر عمران خان صاحب جاتے ہیں تو اور بلاول بھٹو یا شہباز شریف صاحب آتے ہیں تو بہت بھاری یقین دہانیاں کروانا پڑیں گی, اور وہ ایسی یقین دہانیاں ہوں گی کہ جن کے نیچے عوام جو ہے پس کے کچلے جائیں گے بری طریقے سے. تو جو بھی آئے گا, چاہے وہ حکومت جاتی ہے یا وہ نہیں جاتی, یہ آگے جا کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گرے پڑے جیسے بھی ہو, اور یہ بات میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کا جانا اس وقت بہر کیف ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا, اس لیے کہ یہ سیاسی شہید بن جائیں گے. وہ اگر یہ 4-5 سال گزار دے تو ان کو اپنے حلقے میں کیا کونسلر کی نشست بھی نہیں ملے گی عمران خان صاحب کو. بنی گالا میں ان کو گھر کے اندر بھی ووٹ نہیں ملیں گے. لیکن اگر ان کو سیاسی شہید کر دیا گیا تو پھر 2-2.5 سال کے بعد یہی مافیا ان کو دوبارہ سامنے ہیرو بنا کر لے کر آئے. ایک سیاسی مجاہد لندن میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر یہ شہید ہوگا تو ایک مجاہد یہاں لندن میں اپنے اسی اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں میر صاحب کہ وہ بھی 2-2.5 سال جو ان کے ساتھ کیا گیا اس کو سیاسی شہید ہی بنایا گیا. سید مصطفیٰ صاحب بالکل بریک پہ جا رہے ہیں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, پاکستان کے حوالے سے ہی کچھ اور اہم معاملات ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سگنیچر ٹاک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین 24 جون کو پاکستان کے جو وزیر ہوا بازی ہیں غلام سرور خان صاحب, انہوں نے ایک انکشاف کیا, اور اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی ملک ممالک میں رہنے والی جو کمیونٹی ہے اور دیگر افراد ان کو بھی چونکا دیا. وزیر صاحب کے مطابق پاکستان کے جو متعدد پائلٹس ہیں ان کے پاس جعلی لائسنس ہیں اور انہی لائسنس کی بنیاد پر وہ جہاز اڑاتے ہیں.
इस बयान से यकीनी तौर पर बैन अवी सतह पर भी पाकिस्तान के पायलट्स, इनकी काबिलियत और पाकिस्तान का जो हवाबाजी का निज़ाम है इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बहुत से बैन अवी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इदारे हैं, उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू भी की है, बात भी की है, और PIA ने भी 150 के करीब जो पायलट्स हैं उनको काम करने से रोक दिया है। ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हुआ और मुस्तकबिल में क्या ख़तरात पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का जो हवाबाजी का शोबा है उसके लिए, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर सैयद मुश्तबा साहब, और पाकिस्तान से हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं तारिक अबुल हसन साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, तज्ज़िया कार हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो हवाबाजी का शोबा है उससे मुतल्लिक वो बीट को देखते हैं और मालूमात रखते हैं। तारिक अबुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा, आप बताइएगा कि क्या मामला है, ये जो सारा मामला पेश हुआ, असम्बली में भी इसके ऊपर बात हुई, और क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में जो पायलट्स थे उनके पास जाली लाइसेंस है, और अगर जाली लाइसेंस है तो फिर किस तरह से वो उड़ा रहे थे जहाज़ों को? जी तारिक अबुल हसन साहब, आप साथ मौजूद हैं? चलें, मेरा ख्याल है उनसे दोबारा से कांटेक्ट की कोशिश करते हैं। सैयद मुस्तफा साहब, आपने भी यकीनी तौर पे इस हवाले से देखी बातें, PIA के हवाले से बहुत सी चीज़ें आपके इल्म में उस तरह वैसे भी हैं। इसी हवाले से अगर देखेंगे जो अभी हमें मसला जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि बात की वज़ीर हवाबाजी ने असम्बली के फ्लोर पर, और उसमें उन्होंने ये बताया कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो पायलट्स की जो जाली लाइसेंस उनके पास है और फिर वो जहाज़ भी उड़ा रहे हैं। तो क्या मुमकिन है किसी पायलट के पास जाली लाइसेंस हो फ्लाइंग का और फिर वो जहाज़ भी इतने अरसे से, बहुत से पायलट यकीनी तौर पे काफ़ी अरसे से उड़ा रहे होंगे, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? पता नहीं जनाब, मैं इस बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जाली डिग्री के बुनियाद पे जो है वजीर हवाबाजी जरूर बना जा सकता है, और जो वो बन गए हैं गुलाम सरवर साहब, उनके ऊपर आप देख लें कि उनके ऊपर जाली डिग्री का केस था, वो रुकने कौमी असम्बली भी बने और वजीर हवाबाजी भी बन गए। खैर ये तो एक अलग बात है, लेकिन देखें बात ये है कि इस तरह के मामला जो है इसको इतनी आलमी सतह पे आपने जो है अपने कौमी असम्बली में जिस तरह पेश किया है, उसके बाद जो रिएक्शन दुनिया भर के मीडिया में हुआ है पाकिस्तान के बारे में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आपने एक चीज इल्जाम लगाया है कि इतनी बड़ी तादाद में जाली पायलट है और इतनी बड़ी तादाद में जाली पायलट साबित ना हो सकता है कि आपने 40% बोला है, वो 30% तादाद हो या 25% तादाद हो, तो बाकी 15% जो है वो अपने दामन को कैसे साफ करेंगे? फिर उसके बाद जो 60% जो कि जेन्युइन पायलट हैं, जो कि कहते हैं, उनके रेपुटेशन को आप किस तरह बहाल करेंगे? तो मेरे ख्याल में कि एक वजीर हवाबाजी ये बिल्कुल उसी तरह उन्होंने बयान दिया है जिस तरह जो है, फिर इधर भी माफिया का मामला आ जाता है कि जिस तरह आपने बहुत सारे माफियाओं को लिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाए, चीनी की मामला को दबा दिया गया, इसी तरह एक बहुत बड़े माफिया को PIA को टेक ओवर करने के लिए रास्ता दिया जा रहा है, और लिए जो है उस तरह की सैयद मुस्तफा साहब, इसके ऊपर यकीनी तौर पे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। तारिक अबुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा से। तारिक अबुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें भी वक्त दिया और आप इस मामले को देख भी रहे हैं। अब बताइएगा क्या असल में सारा मामला है क्या, और क्या ऐसा मुमकिन है कि वाकई कुछ अरसे से ऐसे अफराद जिनके पास लाइसेंस ही जाली है वो जहाज़ भी उड़ाते रहे हों, और अब तक ये बात क्यों फिर सामने ना आ सकी अगर ऐसा कोई मामला था भी तो? देखिए, ये मामला शुरू हुआ कोई 2-2.5 साल पहले, जब साबिक चीफ जस्टिस निसार साहब ने जो है वो एक ऑर्डर पास किया था, साकिब निसार ने, कि तमाम सरकारी इदारों में जो अफसरान हैं उनकी डिग्रियां चेक की जाएं। PIA में भी ये मामला चेक हुआ और मुख्तलिफ जो है वो लोगों की डिग्रियां चेक की गई, और फिर जब ये मामला डिग्री चेक करने का हुआ तो साथ पायलटों के लाइसेंस तक भी बात चली गई थी। डिग्री के मामले में तकरीबन 6 जो पायलट थे उनकी तालीमी असनाद गलत करार पाई थी या उसमें गैर कानूनी रद्दोबदल किया गया था। ये ज्यादातर मैट्रिक की असनाद थी जिसमें उम्र तब्दील की गई थी। तो ऐसे 6 पायलटों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जो लाइसेंस का मामला आता है वो है सिविल एविएशन अथॉरिटीज को डील करती है। तो अब सूरत हाल जो है वो ये है कि मैं थोड़ा सा उनके खिताब की तरफ भी जाता हूँ। जो वजीर हवाबाजी हैं गुलाम सरवर
साहब, इन्होंने असम्बली में ये कहा था कि वो PIA के तैयारे के हादसे की रिपोर्ट पेश करेंगे, और वहां पर उन्होंने तैयारा हादसे की रिपोर्ट पेश की और बिल्कुल ही गैर मुताल्लिक़ चीज के ऊपर चले गए कि पाकिस्तान भर में जो पायलट्स हैं उनकी तकरीबन 30% तादाद जो है वो जाली लाइसेंस रखती है, और उसमें उन्होंने PIA के पायलटों की तादाद 150 बताई। और उसके बाद से ये सारा हंगामा शुरू हुआ है। जब उनसे ये लिस्ट मांगी गई तो 2 दिन तक तो ये लिस्ट फराहम ही नहीं कर सके कि किस बुनियाद पर आप 262 पायलटों को ये करार दे रहे हैं कि उनकी लाइसेंस जाली है। ऐसे कोई चीज जो है वो साबित नहीं कर सके ये 2 दिन तक जी। उसके बाद हम मुसलसल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो लाइसेंसिंग ब्रांच है उनसे राब्ते में रहे। वहां पर उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के लाइसेंस जाली हों। फिर जब दोबारा एविएशन डिवीजन में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं और वो आपको देते हैं। तकरीबन पिछले जुमे को रात गए ये लिस्ट जारी की गई, जिसके अंदर 262 की तादाद तो थी, लेकिन PIA के जो पायलट थे उनकी तादाद तब्दील होकर 150 से 141 रह गई थी। जी। अब मैं इसका एक और आपको थोड़ा सा पस मंजर बताऊं कि इस वक्त PIA में एक एयर मार्शल साहब की ज़ेरे निगरानी एक नई मैनेजमेंट बनाई गई है, जिसमें एयरफोर्स से आए हुए तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा अफसरान हैं। और ये जो PIA की पुरानी मैनेजमेंट है और ये जो नई मैनेजमेंट आई है इसके दरमियान भी एक तनाव की कैफियत है। जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उसको मुलाजमीन की उन्होंने उसको, जिसमें CBA भी शामिल है, इन सबको जो है वो बहुत ही महदूद कर दिया है और बात के ऊपर पाबंदी लगा दी है, और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट भी लगा दिया है, जिसके तहत लाजमी सर्विसेज का जिसे कानून भी कहते हैं कि जिसके तहत एहतजाज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और जो भी मुलाजिम के जमहूरी हुकूक होते हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। मुझे एक बात पूछना चाहूंगा आपसे तारिक, अगर ये इल्जाम दुरुस्त साबित होते हैं किसी हद तक और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर PIA के पायलटों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो ये कमी PIA के पायलटों की भी कहां से पूरी की जाएगी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल ध्यान कर लेंगे, साबित ही नहीं हो सकता है। बड़ी तादाद में इससे लिस्ट के अंदर गलतियां हैं। इसमें ऐसे पायलट भी शामिल हैं जो 150 की आपने फिगर दे रहे हैं, इसमें से 39 तो PIA के एम्प्लॉय नहीं रहे। अब इसमें से कुछ का इंतकाल हो गया है, कुछ PIA छोड़ गए हैं, कुछ रिटायर अच्छा, तारिक साहब, ये एक अहम नुक्ते की जानिब आपने तवज्जो दिलाई है, इसके ऊपर यकीनी तौर पे आएंगे। मीर इकराम हुसैन भी शामिल हैं। मीर साहब, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं इस हवाले से और यकीनी तौर पे वो तो अभी पता चलेगा डिग्रियां जो लाइसेंस थे वो जाली थे नहीं थे, कितनी हद तक थे, लेकिन इस तरह से असम्बली फ्लोर के ऊपर बात कर देना और जब आपका बुनियादी नुक्ता भी वो नहीं है, आप कुछ और बात कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर आप ये ले आए और यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, कि चूँकि हमें पता है बहुत से ऐसे हलके हैं जो कोई ना कोई मनफी खबर ढूंढ रहे होते हैं पाकिस्तान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर। तो क्या ये बग़ैर किसी इंक्वायरी के, बग़ैर तहकीकात के इस तरह की बात एक ओपन प्लेटफॉर्म पे कर देनी चाहिए थी वज़ीर साहब को? PIA हमेशा से एक सियासी तौर पे इस्तेमाल होने वाला इदारा रहा है, चाहे वो प्रोटोकॉल की शक्ल में, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कैंटीनों के ठेकों से लेके MD PIA बनने तक, या वो कैप्टन साहब जो जेल में जरदारी साहब के साथ थे और बाद में उनको MD बना दिया गया। यूनियन बाजी ने जो इस वक्त PIA में है वो उसने बर्बाद कर दिया, PIA को खोखला कर दिया। फिर इस तरह हमारे PIA एक कौमी इदारा है, इसने ओरिएंट एयरलाइन से लेके जो कायदे आज़म ने बनाया ये इदारा, जिसके बानी कायदे आज़म खुद हैं, ये उनका विजन पे ये बना ये इदारा पाकिस्तान, इसने फिर एमिरेट्स एयरलाइन जैसी अपना ये उसका बाद में खुद PIA ने बनाई और बेशुमार दुनिया की एयरलाइंस बनाई। बिल्कुल PIA एक वो ताजमहल है जिसको बर्बाद इसी की यूनियंस ने किया, और सबसे बढ़कर सियासी तौर पे जो दखल है इसमें PIA में उसने बर्बाद किया। अब जो आप फ्लोर की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी सियासी बुनियाद पर तकरीर की। सियासतदान सोता हुआ भी सियासतदान होता है, वो मरने के बाद भी सियासतदान ही रहता है। प्रॉब्लम ये है कि वो सियासतदान चाहता है कि मैं वजीर के लक़ब से ही पुकारा जाऊं, मेरा झंडा लगा हुआ हो, उसकी ये जो नाअहलियाँ हैं, यानी इस फ्लोर पे भी कोई ऐसी बात कर देनी जिसको दुनिया में जिसकी बदनामी हो। लेकिन अगर पस मंज़र में देखा जाए तो जो माजी में PIA के साथ जुल्म किया गया
اس کا رزلٹس آ رہے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی طارق صاحب, میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ بڑی مفصل رپورٹ پیش کی انہوں نے. اس میں بنیادی طور پر جو ماضی میں مختلف ادوار میں پی آئی اے کے ایم ڈی رہے, سیاسی یونین بازی رہی, اس سے نقصان پہنچا. غلام سرور خان صاحب نے یہ ذکر بھی کیا کہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں اصل میں وہ اس سب کے ذمہ دار ہیں جو سیاسی بنیادوں پر بھرتی. بالکل ایسا ہی ہے. طارق صاحب یہ جو یقینی طور پہ میر اکرام صاحب بھی فرما رہے تھے, غلام سرور صاحب نے کہا, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں, ہر دور میں تقریباً اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں کہ سیاسی بھرتیاں بہت سے اداروں میں, اسٹیل ملز میں بھی, اس کے علاوہ بھی کچھ ادارے ہیں, لیکن پی آئی اے کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات سامنے آتی رہی کہ جو سابقہ دوار کی حکومتیں ہیں انہوں نے جی بھر کے اپنے جو کارکنان تھے ان کو وہاں پہ بھرتی کروایا, وہ وہاں سے ان کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں تھی نہ پی آئی اے کے حوالے سے نہ ہوا بازی کے حوالے سے, لیکن تنخواہیں وصول کرتے تھے. تو کیوں یہ اس میں پھر جو سارا جو ملبہ ہے وہ تو سابقہ حکومتوں پہ نہیں جاتا, اور کیا پھر انکوائری کا دائرہ اتنا بڑھایا جائے گا؟ دیکھیں آپ, جب تک پروفیشنلز کے اوپر مشتمل کوئی ادارے کے اندر لوگ نہیں آئیں گے اور جو جس کام کا تجربہ رکھتا ہے اس سے وہی کام نہیں لیا جائے گا, تو یہ صورتحال خراب ہوتی رہے گی. پی آئی اے مسلسل تجربات سے گزر رہی ہے, اور دو ملک کی دونوں بڑی پارٹیاں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, برابر کی ذمہ دار ہیں پی آئی اے کی تباہی میں. اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا حصہ ہے وہ جو مختلف آمریتیں یہاں پر آتی رہی ہیں پاکستان میں, فوجی حکومتیں, ان کا حصہ ہے. دیکھیے, فوج ادارے بنانے کے لیے نہیں ہے. ہر آدمی ایئر مارشل نور خان نہیں ہوتا کہ آپ ایئر فورس سے لا کے لوگوں کو یہاں لگائیں اور اس کے بعد سمجھیں کہ وہ ادارہ سنبھل جائے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا. ادارے کے اندر کے جو لوگ ہیں وہی ادارہ بنا سکتے ہیں, انہیں کام کرنے تو دیا جائے. اگر سیاسی مداخلتیں آپ کرتے رہیں گے, اپنی مرضی کے لوگوں کو لگواتے رہیں گے, اپنی مرضی سے لوگوں کو پرموشن دلوائیں گے, ان کی فوراً پوسٹنگ کروائیں گے, تو یہ سارے اسی کے نتائج ہیں جو کہ اب ہماری تباہی کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایک اور چیز بتانا چاہوں کہ جو موجودہ مسئلہ پیدا ہوا ہے, جس کے اندر پی آئی اے کے موجودہ سی ای او ایئر مارشل, یہ سرونگ ایئر مارشل ہیں, یونیفارم پہن کے آفس آتے ہیں. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, جو اس کا بڑا ان کے سامنے اس وقت بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ پائلٹوں کی تنظیم پالپا کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ سب سے مضبوط تنظیم وہی ہے اور وہ اب تک ان کے قابو میں نہیں آئی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تقریباً 150 ایسے پائلٹ بھرتی کیے جائیں جو کہ ابھی شاہین ایئر لائن بند ہونے سے فی الحال جو ہے وہ بے روزگار ہیں, اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسران کی ہے. وہ انہیں یہاں پی آئی اے میں لانا چاہتے ہیں تاکہ پالپا کا زور توڑ سکیں, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایسے بھی کام کر دیے ہیں جو کہ ملک بھر کی بدنامی کا سبب بنے ہیں. یہ جو 150 پائلٹوں کی لسٹ زبردستی بنوائی گئی ہے, جن میں سے جینوین نام بہت ہی کم ہے. اب جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے, کوئی 53 لوگ ہیں جن کے معاملات میں کچھ گڑبڑ ہے. دیکھیں, یہ ایک طرح کا ریٹرن ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کے اوپر ایم سی کیوز ہوتے ہیں, اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ کچھ سال پہلے چینج ہوا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, 2 پیپر ہوتے تھے اور وہ دینے کے بعد جو کمرشل پائلٹ لائسنس ہے یہ مل جاتا تھا, یا ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس جو ہے یہ ملتا تھا. تو یہ دونوں لائسنس کے لیے اب طریقہ کار چینج ہوا ہے, جس میں پائلٹوں کو کچھ زیادہ پڑھنا پڑ رہا ہے, اور تقریباً کوئی 22,000 کوسچنز ہیں جس کی تیاری انہیں کرنی ہوتی ہے, اور اس کے اندر پھر یہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں. تو کوئی تقریباً 53 لوگوں کی اب بات کی جا رہی ہے 262 لوگوں میں سے کہ جن کے معاملات میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. اور اس کے اندر بھی جو گڑبڑ ہے وہ یہ کہ آئی ٹی کے جو ہیڈ ہیں سول ایویشن اتھارٹی کے, ان کی گڑبڑ اب سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے بعد میں ریزلٹس کچھ تبدیل کیے ہیں, اور جو پائلٹ سے یہ ریٹرن ٹیسٹ پاس نہیں ہو رہا تھا اس میں جو ہے وہ انہوں نے ان کو پیسے لے کر اور دیگر چیزوں سے ان کو پاس کیا ہے. اچھا طارق صاحب, ایک اسی سے جڑا ہوا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پھر اس کو مزید ڈسکس بھی کریں گے. آپ نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو ریٹرن ٹیسٹ ہے, ایم سی کیوز جو وہاں پہ کمپیوٹر بیسڈ ہے, اس کا سارا معاملہ ہے. تو یہ بتائیے گا, چونکہ آپ حالات سے آگاہ بھی ہیں, سول ایویشن کی جانب سے کوئی سیمولیشن ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے, اور وہ کتنے گھنٹے کی فلائنگ سیمولیشن جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے؟ دیکھیے, جو یہ ریٹرن ٹیسٹ ہے اس کا تو ایکچوئل جو ٹریننگ ہے اس کا کوئی 5% بھی نہیں بنتا, اور جو اصل ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو سیمولیٹر کے اوپر ہی ہوتی ہے.
اور وہ پھر ایک مستقل قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ایک لمبی ٹریننگ ہے پائلٹ کے لیے. میں ایگزیکٹ آپ کو ڈیوریشن نہیں بتا سکتا. ان سب کے بعد ہی لائسنس دیا جاتا ہے یا لائسنس صرف وہ جو ریٹن ٹیسٹ ہے, میں یہ آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ریٹن ٹیسٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 5% شیئر بھی نہیں ہے, درست کا بہت محدود شیئر ہے, لیکن بہرحال وہ ریٹن ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے. اصل جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ سیمولیٹر کے اوپر ہوتی ہے, اور وہ ٹریننگ مستقل کئی گھنٹوں پر ہوتی ہے, اور یہ مستقل رہتی ہے. ہر 6 ماہ بعد آپ کو سیمولیٹر ٹریننگ کے ریفریش کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے لائسنس سول ایویشن اتھارٹی میں جمع ہوتا ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ ایک پائلٹ اگر جو ہے وہ اس کی 10 سال کی سروس ہے تو اس کا لائسنس کوئی 20 دفعہ سول ایویشن اتھارٹی میں جمع ہوا ہے, اور وہ رینیو بھی ہونا. میں تو کبھی نہیں ہوا کہ طارق صاحب سے ایک بات کرنا چاہوں گا. جی میر صاحب. طارق صاحب, میر اکرام بات کر رہا ہوں. آپ کی گفتگو تمام مجھے بہت اچھی لگی. صرف ایک بات سے میں متفق نہیں ہوں, خاص طور پہ جو آپ نے کہا کہ وہ ایئر مارشل ہیں اور حاضر سروس ایئر مارشل ہیں, پلس جس تنظیم پر پابندی لگائی جا رہی ہے یا ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا, یہ کی 1 انسٹالیشنز ہیں. پاکستان کے 5-6 ادارے ایسے ہیں جن کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو یہ یونین بازی ہے یہ الاؤڈ نہیں ہوتی, کیونکہ یہ فضائی ادارے, یہاں سے دشمن اپنی کارروائی کر سکتا ہے, اور ماضی میں ایسا ہوا بھی. ایئرپورٹس کے اوپر خاص طور پہ ایویشن کے ادارے, ان کے اندر یونین, ان میں ویلفیئر آفیسرز ہوتے ہیں, ویلفیئر سوسائٹیز اور ویلفیئر کے ادارے تو بنائے جا سکتے ہیں, لیکن یونین کے طور پر اس طرح اپنی مرضی کی بھرتیاں کروانا, پھر اپنی بھرتی کروا کر پھر انٹرنیشنلی بدنامی ہوتی ہے. پھر جس طرح کی چیزیں خبروں میں سامنے آتی ہیں, برمنگم میں کیا ہوا, پاکستان سے ایک فلائٹ اڑی, اسی طرح سے پاکستان ودن پاکستان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو اس حد تک ان اداروں میں جہاں سہولیات دینے کے لیے, بیماری میں علاج کے لیے, ورکرز کے لیے, ہاؤسنگ کے لیے ویلفیئر ایسوسیشنز تو ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو یونینز ہیں یہ الاؤ نہیں ہوتی ہیں. یہ پھر نقصانات ان کے بڑے ہیں, تو اس حد تک ان کو تکلیف ہوگی. میں اس پہ تھوڑی سی بات, میرا خیال ہے کہ جی سید مصطفیٰ صاحب فرمائیے گا. دنیا بھر میں جتنی بھی ایئر لائنز ہیں ان سب میں یہ یونینز موجود ہیں. نمبر 2, یہ جو ایئر لائنز ہیں یہ اسٹریٹجک ادارے نہیں ہیں, یہ جو کمرشل ایئر لائنز ہیں یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, اور یہ اسٹریٹجک ادارے نہیں ہیں. تو دنیا بھر میں آپ جتنے بھی دیکھ لیں, یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, جس جگہ بھی آپ جائیں, جتنی بھی پرائیویٹ ایئر لائن کمپنیاں ہیں اور ایئر لائن انڈسٹریز ہیں, ان کے اندر یونینز موجود ہیں جو اپنے حقوق کے لیے جو ہے انتظامیہ کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں. طارق صاحب سے بھی کتنے ایئر لائنز کے اندر سیاست دان ان ایئر لائنز کے ایم ڈی بنے ہیں, کتنے جیل سے نکل کے لوگ اس ادارے کے ایم ڈی بنے ہیں, مجھے وہ بھی بتا دیجئے آپ. اگر پی آئی اے کی یہ حالت پہنچی ہے تو صرف اور صرف سیاست کی وجہ سے پہنچی. نہیں, وزیر اعظم صاحب لندن آ رہے ہیں, پی آئی اے کا وہ پروٹوکول کے اندر سارا عملہ کھڑا ہوا ہے ان کے بکسے اٹھانے کے لیے. یہ ایئر لائنز ایسی کرتی ہے. بالکل ایسا. طارق صاحب, میر صاحب نے یہ یونین کے حوالے سے بات کی, اور کچھ مزید جو حکومتی شخصیات ہیں وہ بھی یہ اس طرح سے شکوہ کر رہی ہیں کہ جب بھی کوئی ذمہ دار پکڑا جاتا ہے یا جب بھی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو ہمیشہ یونین کی جانب سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ذمہ داران کو. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا آئین مزدوروں کی یونین سازی کی اجازت دیتا ہے. پاکستان کا قانون مختلف ایسوسیشنز کی, ویلفیئر ایسوسیشنز کی بنانے اور اپنے ممبرز کے حقوق کا تحفظ کرنے کی ضمانت دیتا ہے. ایک جمہوری معاشرے میں یہ تمام آزادیاں ہر شعبے کے افسران اور ملازمین کو حاصل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ویلفیئر کے لیے کام کریں. پی آئی اے جب 1960 میں جو دہائی ہے, جو اس کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے, اس وقت بھی پی آئی اے میں یونینز موجود تھیں. یونینز پوری طرح ایئر لائن کی ترقی کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی. معاملات خراب کہاں سے ہوئے ہیں؟ معاملات خراب اس وقت سے ہوئے ہیں کہ جب سیاسی مداخلتیں شروع ہوئی ہیں. سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی کے ساتھ یونینز آنے لگی ہیں, اور وزیروں کی سفارشوں کے اوپر ملازمین کی ترقیاں ہونے لگی ہیں. اسی طرح جب فوجی حکومتیں رہیں تو یہاں پر براہ راست بھرتیاں کی گئیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں تباہی کا اب سبب بن رہی ہیں. تو جب تک آپ کسی قائد قانون میں رہ کر کام کریں گے تو چیزیں خراب نہیں ہوں گی. جب قائد قانون نہیں ہوں گے تو پھر آپ کوئی بھی ذریعہ استعمال کر لیں,
صورتحال بنے گی نہیں، بگڑے گی. تو پی آئی اے کی بھی صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ سیاسی مداخلتیں ختم کر دیں، پروفیشنلز کو اپنا کام کرنے دیں، صحیح لوگوں کو پتا ہو کہ وہ کام کر کے ترقی حاصل کریں گے. سفارش کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ترقی اور فورن پوسٹنگ نہیں ملے گی. تو آپ یقین جانیں آج بھی پی آئی اے میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ بالکل دوبارہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے. اچھا سید مجتبیٰ صاحب، جو ابھی ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں، وزیر صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یقینی طور پہ تحقیقات تو اب ہوں گی، اس میں وقت بھی لگے گا، لیکن یہ جو انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے وزیر صاحب نے یا بیان دے دیا ہے، اس کے بعد بین الاقوامی تناظر میں بتائیے گا آپ کے خیال میں کیا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو بھی، پی آئی اے کو بھی، اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو؟ دیکھیں، بین الاقوامی طور پر پاکستان کو جن بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کی ان کو قطعاً پرواہ نہیں ہے. پائلٹس بے روزگار ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. جو پاکستانی پائلٹس پاکستان سے کوالیفیکیشن حاصل کر کے دنیا بھر کی ایئر لائنز میں تعینات ہیں، ان کے کیریئرز پہ جو ہے سوالیہ نشان کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ ملازمتوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. ان کو واپس آنے کی صورت میں یہاں پہ پاکستان میں کوئی ان کے لیے اپرچونٹیز نہیں ہوگی، لیکن اس کی ان کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے. ایئر لائنز میں ٹریول کا جو اپرچونٹیز ہے، جیسے ہم یہاں پہ کمرشل ایئر لائنز کے درمیان جب کسٹمر جو ہے، کنزیومر جو ہے، جب چوائس کرے گا تو وہ پاکستان کی ایئر لائن کو سستا ہونے کے بعد اگر آپ سستا بھی کریں ٹکٹ ان کو تو بھی اس میں سفر کرنے سے اوائڈ کرے گا، چاہے ڈائریکٹ فلائٹ ہو، چاہے سامان لگے جہاں پر الاؤنس زیادہ دیں. لیکن جب یہ ایک ایسا سفر ہے جس پہ آپ اپنی ایک طرح کے آپ اپنی زندگی ایئر لائن کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو ایسے میں آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ کو کسی دوسری پرواز کے مقابلے میں آپ کو موازنہ کرنا پڑے گا، آپ پی آئی اے کو ترجیح نہیں دیں گے. تو یہ میرے خیال میں کہ پی آئی اے کو بھی برباد کرنے کا معاملہ ہے، اور پی آئی اے کی جو پائلٹس ہیں ان کی بھی پوری ریپوٹیشن اور پورے پاکستان کے دوسرے تعلیمی نظام کے اوپر بھی اس کی زد پڑتی ہے کہ جب ایک پائلٹ وہاں سے تربیت یافتہ جو ہے وہ جعلی اسٹاف پہ آ سکتا ہے تو دوسرے لوگ جو ڈاکٹرز آتے ہیں، انجینئرز آتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. تو میرے خیال میں یہ پورے ملک کو بدنامی کی پہ جھونکنے کی ایک طرح کی کوشش ہے. جی، بدنام سیاستدان کر رہے ہیں، پی آئی اے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہمارے جو زلفی بخاری صاحب ہیں نا ادھر سے انگلینڈ سے، وہ پی آئی اے کے معاملات میں نہ ہی دخل دیں تو بہتر ہے کہ ان کی مرضی سے جہاز دبئی جائے گا، ان کی مرضی سے جہاز یو کے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور باقی پی آئی اے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ فیصلے کر لیتے ہیں. نمبر 1 پی آئی اے کی ایک بہت اچھی بات ہے جو اس وقت جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی، اس میں عمران صاحب یا عمران خان صاحب کا کوئی لینا دینا، میں اتنا کوئی شاباشی نہیں دیتا، میں بڑا ریئلسٹکلی بات کر رہا ہوں کہ پروٹوکول کلچر جس نے پی آئی اے کو برباد کیا، سارے سیاستدان، یہ یونین کے پریزیڈنٹس اور یہ بلا بلا جتنے بھی ہیں، ان کو پروٹوکول لینا ہے. چھوٹے چھوٹے افسر کو بھی جا کے جو نا ایئرپورٹ پہ پروٹوکول لینا ہے. بھائی پی آئی اے والا ملازم اپنے گھر سے آتا ہے اپنی نوکری کرنے، اس کو اپنی نوکری، اپنا ذاتی نوکر کیوں سمجھتے ہیں اس کو؟ ذاتی نوکر نہیں ہے، وہ ادارے کے اندر جاب کرتا ہے، اس کو ادارے کے ساتھ سنسیئر رہنے دیں، اپنا ملازم نہ سمجھیں، خاص طور پہ سیاستدان. تو پروٹوکول کے حوالے سے برباد کرتے ہیں ٹائم بھی، اور ایئرپورٹ پہ ملازمین کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو اس کو اسٹاپ ہونا چاہیے. حسین صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. طارق ابوالحسن صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت دیا، تھینک یو ویری مچ. سید مجتبیٰ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین بالکل پروگرام کا اختتام ہے، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.